बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गफूर अहमद अपने चैनल पावर एंड पॉलिटिक्स के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज मैंने दो नुकात पर आपसे बात करनी है। आज़ाद कश्मीर में आवाम का एहतजाज जारी है जबकि दूसरी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी सियासी जमातें टिकट जारी कर रही हैं। एक नई जमात आज़ाद कश्मीर में लॉन्च की जा रही है। वो दरअसल आप ये कह सकते हैं कि वो जो बलूचिस्तान में जमात बनी थी बाप पार्टी, उसी तर्ज की एक जमात का आगाज़ आज़ाद कश्मीर में किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है, ये सवाल है। और अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज है उस पर रियासत क्यों खामोश है, क्यों आवाम को उस हद तक ले जा रही है कि जिससे जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो। ये दो नुकात हैं, इस पर मुझे आपसे बात करनी है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। पहले मैं अवामी एक्शन कमेटी पर बात करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर बाप पार्टी का मनसूबा है वो क्या है, वो क्यों किया जा रहा है, क्या मामला है, ये मैंने आपको बताना है। कल 5 जुलाई को पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज किया गया। आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ये सबसे बड़ा एहतजाज था। मुज़फ़्फ़राबाद शहर में चूँकि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, पूरे रियासती मशीनरी एक्टिव थी, जिसके नतीजे में अगरचे बहुत बड़ी रैली वहाँ नहीं निकाली जा सकी, लेकिन आज़ाद कश्मीर के बाकी तमाम शहरों में वाज़े तौर पर बहुत ज़्यादा आवाम, मर्द व ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े सड़कों पर निकले, उन्हें मार्च किया। इसकी विजुअल सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं वाज़े तौर पर। और ये साबित किया आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कि वो अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं, बुनियादी हुकूक़ की बात है, जो रफ़ाई कामों के हवाले से हुकूमत ने मायदे किए हुए हैं, उस पर अमल दरामद का मुतालबा के उन्वान से उन्होंने न सिर्फ बाहर निकले बल्कि मुकम्मल तौर पर इस बात का इंदिया दिया। और ये तासर गालिब आ गया है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम मुकम्मल तौर पर यकजा हैं और वो अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के मुताबिक साथ हैं। अब जब ऐसे हालात में पाकिस्तान मीडिया की तरफ से ये प्रोपेगेंडा करना कि जी चंद लोग बैठे हुए थे, कश्मीरी अवाम एक्शन कमेटी भारतीय एक्शन कमेटी है जी, गद्दार हैं जी, और इस तरह की बातें करना और झूठा प्रोपेगेंडा करना, मेरी नज़र में आज़ाद कश्मीर के आवाम को यह क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने एक्सपोज किया है, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा के पाकिस्तानी मीडिया का जो असल चेहरा, जो ग्राउंड चेहरा, जो असल एजेंडा इस मीडिया का मफाद परस्ती का वो सामने आया है कि मजाल है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इनको अगर जो है ना कोई ख़बर लेनी हो, बात की खाल उतारते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के हवाले से असल हकीकत सामने लाने में ये हिम्मत नहीं कर सकी। इससे आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है वो कितना पावरफुल होता है। मैं हमेशा ये अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि मीडिया का काम होता है निज़ाम को प्रोटेक्ट करना, निज़ाम के फ़ज़ाइल बयान करने, और निज़ाम के ख़िलाफ़ जो कोई खड़ा हो या जिसका कोई प्लान हो, जिसका कोई नज़रिया हो, उसको दागदार करना, उसकी किरदार कुशी करना, ये इसका एजेंडे में शामिल है। जब निज़ाम की तरफ से पैगाम मिल गया मीडिया को कि आपने कश्मीर को गद्दार कर देना है, तो पाकिस्तान का पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, वो यूट्यूबर जो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन गुलामी का आलम यह है कि मजाल है कि उन्होंने कोई हक बात की है। शायद चंद साफ़ी के मैं मानता हूँ बिल्कुल हामिद मीर साहब वाज़े तौर पर उन्होंने वीडियो बनाई है, हक़ाइक़ सामने लाए हैं, और उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर कश्मीर की मुखालफत कर रहे हैं, पंजाबियों के ख़िलाफ़ उन्होंने बोला है। एजाज़ सैयद साफ़ी हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर आज़ाद कश्मीर के हवाले से सवाल उठाए, उन्होंने इंटरव्यू किए लोगों के, जो मीडिया के साफ़ी, बाकी बहुत से जो है ना मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हैं, बशर लुकमान साहब हैं, इसके अलावा बैठक की पूरी टीम, उनका मौजू का आज़ाद कश्मीर नहीं था,
رضوان رضی صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے صحافی ہیں جنہوں نے وہ بیانیہ دیا ہے جو جھوٹا بیانیہ ہے۔ پورے آزاد کشمیر کے عوام نے احتجاج کیا اور یہ ڈیڈ لائن دی ہے 3 دن کی، اور اس کے بعد سے حالات مزید خراب ہوں گے، نفرت بڑھے گی۔ طاقت کا استعمال کل بھی کیا گیا، ٹوڈیار کا ایک آدمی شہید ہوا ہے۔ اب اس کی حمایت میں سب سے بڑا مارچ لندن میں ہوا ہے، اور اتنا تاریخی مارچ ہوا ہے کہ تاریخ میں اتنے لوگ کشمیریوں کے لیے نہیں نکلے، اور یہ بھی ثابت کیا کشمیریوں نے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، اصل میں کشمیری۔ اس کے باوجود پاکستان کے حکمران اور آزاد کشمیر کے سیاستدان یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کی حمایت کے بغیر ہم ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر کشمیریوں کو کنٹرول کر لیں گے۔ آج جناب راجہ فاروق حیدر صاحب کوالہ کے مقام پر مری سے لوگوں کو بلا کر اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں پاکستان کا سہولت کار ہوں۔ پاکستان امت مسلمہ اور ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک ملک، تمام مسلمان اس پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، پاکستان کی قدر کرتے ہیں کہ ہندوستان بر صغیر میں ایک مسلم ملک بنا جو مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، اس پہ کوئی دو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن راجہ فاروق صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ پوری عمر سیاست کرتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اپنے حلقے میں جا کے جلسہ کر کے دکھائیں۔ اگر عوام غصے میں ہیں، شر پسند عناصر، غدار، تو وہ چند لوگ ہو سکتے ہیں، پوری کشمیری قوم کیسے غدار ہو سکتی ہے؟ آپ کو نوشتہ دیوار دیکھ لینا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کے بارے میں کشمیری عوام نے واضح پیغام دیا احتجاج کر کے، اور یہ اس سے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی میڈیا ایکسپوز ہوا، دوسرا آزاد کشمیر کی سیاست مکمل طور پر ایکسپوز ہوئی، اور یہ ثابت ہوا کہ 78 سالوں سے آزاد کشمیر میں جو حکومتیں آ رہی تھیں، جو سیاسی پارٹیاں جلسے جلوس اور عوامی پارٹیاں بنانے کے دعوے کرتے تھے، چاہے وہ مسلم نون ہو، مسلم کانفرنس ہو، پیپلز پارٹی ہو، جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہو، ان سب جماعتوں کو ایکسپوز کیا اور ثابت کیا کہ عوام ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن جبر، طاقت اور ایسا ماحول بنا کر، امیدیں لگا کر لوگوں کو ورگلایا جاتا رہا ہے، یہ وجہ لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ میں اپنی ذاتی طور پر جو میری رائے ہے، میں نے ایک بار آزاد کشمیر میں ووٹ ڈالے ہیں 2021 میں، اس سے پہلے کبھی نہ ووٹ ڈالا میں نے۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے میری واضح طور پر یہ رائے تھی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی کہ آزاد کشمیر الیکشن برائے نام ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جو حکومت ہوتی ہے 12 سیٹیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ وہاں سے ٹرینڈ سیٹ کیا جاتا تھا کہ جی کس کی حکومت آنی ہے، اور وہاں پر کشمیری عوام بس لینے لگا کر ووٹ ڈالتے تھے، اور اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت فرق بھی پڑ جاتا اس کو دھاندلی کر کے جتوا دیا تھا، اور جی بڑے فیئر الیکشن ہوتے ہیں، جی یہاں جمہوریت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن 2010 کے بعد آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جو کچھ ہوتا رہا، 5 سالوں میں 3 پرائم منسٹر چینج ہوتے رہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت ہے، اسی پارٹی میں گروپ کھڑا ہو کر اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاتا ہے اور دوسری پارٹی مل کر حکم بنا لیتا ہے، اور دوبارہ اسی پارٹیوں میں سے پھر کوئی گروپ بنتا ہے اور اس کا ہٹا کر تیسرا پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اور اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حالات آزاد کشمیر میں جو ہوئے ہیں، اس سے واضح طور پر نظر آیا ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں کوئی جمہوری آزادی نہیں ہے، کوئی سیاسی آزادی نہیں ہے، یہ برائے نام حکومتیں ہیں، یہ پپٹ گورنمنٹیں ہوتی ہیں، کنٹرول نظام ہے۔ یہ رائے آزاد کشمیر کے بارے میں میری ذاتی طور پر تھی، لیکن اس کا ایک ثبوت جو ہے ظاہر بات ہے واضح طور پر ٹھوس حقائق کی بنیاد پر اس ٹائم سامنے آیا جب پاکستان کے اندر 2018 کے الیکشن میں RTS بٹھا کر اوپن دھاندلی کر کے عمران خان کو بٹھایا گیا۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری کنٹرول ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، سیاسی آزادی۔ اور اس کے بعد 2024 کے الیکشن میں تو بالکل ہی اس سے بھی آگے بڑھ کا رول ادا کر کے دھاندلی کر کے نظام بنایا گیا۔ اب تو واضح سمجھ آ سکتی ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن کوئی نہیں ہوتے، نہ برائے نام الیکشن ہوتے۔ اس ٹائم عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے بعد حالات اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں کہ پوری کشمیری قوم نے اور اوورسیز کشمیریوں نے یہ بتا دیا کہ ہم آپ کی ڈکٹیٹرشپ پر چلیں گے نہیں۔ اس سچویشن میں اب ہو رہے ہیں الیکشن، 27 جولائی کو ووٹنگ ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے
ٹکٹ جاری کر رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم نون کا مرکز و محور کون ہے؟ رائے ون لاہور۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر مرکز محور کون؟ لاڑکانہ۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو بائیکاٹ کر چکی ہے، اب انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ ویسے تو ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کے ساتھ نہیں ہیں۔ دراصل وہ پارٹی بین ہے، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اب ان کو معلوم ہے کہ ووٹ تو ہمیں پڑنا کوئی نہیں ہے، ووٹ کو ڈالے گا تو مانے گا کون؟ جتنا ہم نے کوئی ہے نہیں، تو پہلے ہی جو ہے بائیکاٹ کر کے سائڈ پر رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ اس لیے تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا ہے۔ اس کا مرکز کون ہے؟ بنی گالا۔ اب اس میں بھی ایک بات کشمیری کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب مجموعی طور پر کشمیری لوگ کا لیڈر یا تو نواز شریف ہوتا ہے یا بلاول بھٹو زرداری ہے یا عمران خان ہے، اور پھر آپ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو حقوق ملیں گے، آپ کو آزادی ملے گی، آپ کو سیاسی آزادی ملے گی، آپ کی ریاست ترقی کرے گی، خوشحال ہوگی، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی بھی دلیل کیا ہے؟ نواز شریف، بلاول بھٹو اور عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں۔ 78 سالوں میں پاکستان ترقی نہیں کر سکا، بے روزگاری عام ہے، غربت عام ہے، مسائل کم بار لگے ہوئے ہیں، کرپشن عام ہے، تو بلا وہ کیسے آپ کا کچھ کر سکتے ہیں؟ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی مسلم کانفرنس ہمیشہ پاکستان کی مقتدر کے ساتھ بی ٹیم بن کر اقتدار انجوائے کرتی رہی ہے۔ جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی صدر خالد عمران صاحب کی تھی، وہ ایک پارٹی سیٹ تک محدود تھی، تو رہ گئی باقی مذہبی جماعتیں۔ تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا پاکستان آزاد کشمیر ہو، وہ عوام کا یہ ترجیح نہیں ہے کہ ہم مذہبی جماعتوں کو اقتدار میں لیں۔ اب مذہبی جماعتوں کو اقتدار میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ نظام ناراض ہوتا ہے، میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، نظام کے علمبردار ناراض ہوتے ہیں۔ اب وہاں عوام بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی کوئی جو ہے نا، اب ظاہر بات ہے مذہبی جماعتوں کو ووٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی پڑے گی، عوام بھی اصلاح نہیں چاہتے، مجبوری طور پر حالات۔ اب اسی سچویشن میں مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے کے پی پی اپنے حلقوں میں جا کر کمپین نہیں کر سکتے، کوئی الیکشن کا ماحول نہیں ہے وہاں پر۔ ہو کیا رہا؟ 2018 کے الیکشن سے پہلے بلوچستان میں دھاندلی کر کے ایک نیا سٹہ لانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور وہاں پر ایک پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جو لوگ پہلے کاف لیگ میں تھے ان کو ملا کر ایک پارٹی بنائے گی، پاکستان عوامی پارٹی، جس کا نام رکھا گیا پاپ۔ اب یہ نام ایسا تھا، عجیب سا نام تھا کہ یہ بدنامی کا باعث تھا، پاپ، تو اس کا نام چینج کر دیا گیا بلوچستان عوامی پارٹی، باپ پارٹی۔ اور 2018 کے الیکشن کے بعد دھاندلی کر کے ان کو اقتدار میں لانا تھا، اور پی ٹی آئی اور باپ پارٹی کو ملا کر وہ حکومت لائی گئی تھی بلوچستان میں، اور وہی باپ پارٹی کے ایم این اے عمران خان کے ساتھ بھی ساتھ تھے اور حکومت میں شامل ہو گئے تھے۔ ایسے ہی پلان آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں کیا گیا۔ گلگت میں استحکام پاکستان پارٹی، آئی پی پی، جناب علی خان صاحب کی پارٹی ہے، سب کو پتہ ہے یہ کس نے اس کو بلایا، گلگت میں بلایا گیا۔ جیتے نہیں ہیں لیکن ٹیکنیکلی انہیں آزاد میں شامل کر کے وہاں پارٹی بن گئی۔ اب آزاد کشمیر میں باپ پارٹی بن رہی ہے، اور سب سے بڑے لیڈر سردار تنویر الیاس آئی پی پی میں شامل ہو چکے ہیں۔ ابھی خبر یہ ہے کہ 35 حلقوں میں انہیں ٹکٹ جاری کر چکی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ آئی پی پی کا وجود کوئی ہے؟ 2024 سے پہلے اس کو بلایا گیا تھا عمران خان کے حوالے میں، کیا پاکستان میں کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ طاقت، مفاد اور ریاستی وسائل کو استعمال کر کے، عوام کو گمراہ کر کے، کچھ سیٹیں حاصل کر کے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں
پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک رول ادا کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو نظام کی نہ صرف بی ٹیم ہو بلکہ وہ چابی کا کھلونا ہو، جدھر گھمائیں اڑ جائے۔ لہٰذا آئی پی پی کی حیثیت میری نظر میں آزاد کشمیر کی باپ پارٹی بلوچستان پارٹ 2 ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی رائے کو دبانے کے لیے داللی کر کے کچھ سیٹیں اس کو دلوا دی جائیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی 12 سیٹیں ملا کر جب چاہے آزاد کشمیر پرائم منسٹر کو جو ہے ہٹانا ہو تو اعلان کر دو کہ عدم اعتماد لا رہے ہیں، ہمارے پاس 15 بندے ہیں جی، 3-4 تو آئی پی پی کے ہو جائیں گے، 8-10 ماجی سیٹوں کے ہو جائیں گے، اور ایک لہر پیدا کر لو، جوڑ تو شروع کر دو، پیسہ لگا کر حکم کراتے رہو۔ اور یہی کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، اور یہی وجہ سیاسی عدم استحکام، اور اس کے نتیجے میں وہاں کے سیاستدان اقتدار میں آتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک حلقے میں ایم ایل اے کو ملتا ہے 10 ارب سال کا، ایک حلقے میں اگر 1 ارب بھی لگ جائے تو وہ حلقہ خوشحال ہو جائے، لیکن ایسا کبھی آزاد کشمیر میں نہیں ہوا۔ کیوں ہوگا؟ ان کو معلوم ہے کہ اقتدار ملا ہے، حکومت میں ہیں، جیتے ہیں، پیسہ بناؤ، اپنا کاروبار چمکاؤ، اور کاروبار چمکاؤ۔ جب اگلے باری الیکشن کی باری آئے، اگر ٹکٹ مل گیا تو ٹھیک، ورنہ اپنا کاروبار کنٹینیو کرو، اور ٹکٹ مل گیا دوبارہ پیسہ لگا کر جیت گئے تو ٹھیک، ورنہ دوبارہ اپنا کاروبار چلتا رہے۔ یہ ہے چکر، اور یہ بات آزاد کشمیر کی حد تک نہیں ہے، پورے پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، ایسا کیوں؟ کیا کوئی یہ نئی بات ہے؟ ایک تاریخی بات آپ کو بتا دوں۔ جب انگریز ہندوستان میں تھے، انہوں نے جو نسل تیار کی ایچ ایس ایم کالج سے پڑھا کر، پنجاب یونیورسٹی سے، گورنمنٹ کالج سے، علی گڑھ سے لوگ فارغ التحصیل ہوئے، ان کو ایک ہی راستہ بتایا، پیسہ اور مفاد۔ یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم سے جن لوگوں کا پیسہ ہے، زمینیں ہیں، جاگیردار تھے، وڈیرے تھے، سرمایہ دار تھے، ان کو سیاست کا موقع دیا گیا۔ فرق یہ ہوا کہ اس کے بعد ان کے کاروبار چمکتے چلے گئے، اور آج ان کی نسلیں، نسل 2 نسل 3 سیاست میں ہیں، اور وہ حکومت کر رہے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اور عوام جو ہے نا غلاموں کی طرف کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر میں دوبارہ ایک باپ پارٹی کا اجرا ہو رہا ہے۔ اب مسلم نون کی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ کنٹرول پاکستان سے، شہباز شریف پرائم منسٹر، مورا پرائم منسٹر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ اس کا لیڈر بلاول بھٹو ہے، زرداری صاحب کو چیئرمین ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں وہ کتنی کیا سوچ ہو سکتی سیاسی۔ مسلم کانفرنس صدر عتیق صاحب وہ تو مقتدرہ کے گن گاتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں، تو اب عوامی لیڈر کہاں سے پیدا ہوگا؟ جہاں تک اور کون سی کوئی لیڈر ہے ہی نہیں آزاد کشمیر میں، تو لامالا یہ چابی کھلونے ان کو اقتدار دیا جائے گا، اور پھر عوام بیچارے مزید 5 سال ان کو موقع دیا جائے گا، ویٹ کریں گے، کچھ ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ احتجاج 1 ماہ احتجاج ہو گیا ہے، یہ ہے بات کشمیر تاریخ رقم کر دی۔ اتنا بڑا احتجاج پاکستان میں تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، آزاد کشمیر کے لوگوں نے کر کے دکھا دیا، اور 1 ماہ ہو چکا ہے، تمام آزاد کشمیر کے مارکیٹیں، بازار بند ہیں۔ یہ کبھی میری معلومات میں نہیں ہوا، اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا ایسا، لیکن یہ ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ اگر حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر حکومت مذاکرات شروع میں کر لیتی، ابھی مذاکرات کریں، ایک دن میں درخت ختم ہو سکتا ہے، لیکن ایسا وہ کریں گے نہیں، کیونکہ مسئلہ ہے مفاد کا، مسئلہ ہے طاقت کا۔ جب باطل نظام ہوتا ہے وہ عوام کو آزادی دینے کے حق میں نہیں ہوتا۔ شکریہ۔